बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा, ये मौली मनन साहब जी जी जी, सब करेंगे सब। دا موبایلونه که چیرې پر جاز ودروي نو بیا به نه تنګي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मैं हमेशा की तरह अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा पाकिस्तान की तजारत, पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान के आवाम के मसाइल को अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए हमारी आवाज़ पर तशरीफ़ लाते हैं। आज पाकिस्तान के पसमानदा तरीन सूबा बलूचिस्तान और सूबा बलूचिस्तान के अफ़गान बार्डर से मुतसिल उस ज़िले चमन, उसके ताजरों, उसके ट्रांसपोर्टर्स, उसकी सिविल सोसाइटी, उसकी दीनी और सियासी जमातों और उसके अवाम की दर्द भरी दास्तान आपके सामने रखने के लिए वहाँ के अवाम को दरपेश मुश्किलात, वहाँ के अवाम की बेबसी, वहाँ पर अवाम को जिस तरीके से इस वक्त मुश्किलात का शिकार कर दिया गया है, इलाके की हालत ज़ार और अरबाब इख्तियार की मुसलसल अदम तवज्जुही की वजह से 7 महीने से जारी वहाँ पर धरने के कायदीन आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ मौलवी मन्नान साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला चमन, इसी तरीके से उनके साथ हमारे बलूचिस्तान चमन से तशरीफ़ लाए हुए सादक अचकज़ई साहब, सदर अंजुमन ताजरान ज़िला चमन, शेर अली अचकज़ई साहब, सीनियर सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, कारी इमदादुल्लाह साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला चमन, हाफिज़ अब्दुल खालक साहब, अमीर सुन्नी उलमा कौंसल, फैज़ मोहम्मद, सदर मेहनत कश यूनियन चमन, हाजी वली मोहम्मद साहब, सदर ट्रांसपोर्ट यूनियन चमन, और मौलाना सुल्तान दाद साहब। ये 8 रुकनी वफ़द जो चमन से यहाँ तशरीफ़ लाया है, ये इस वक्त यहाँ स्टेज पर आपके सामने मौजूद है। और ये वफ़द बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद के अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार को अपनी दास्तान गम सुनाने के लिए हाज़िर हुआ है कि इस वक्त गुज़िश्ता कई माह से जारी हुकूमती पॉलिसियों के बायस अब चमन के अवाम फाका कशी, भूख, गुर्बत और बेरोज़गारी के हाथों इस हद तक तंग आ चुके हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी बात को सुनाने के लिए, अपने मसले के हल के लिए पाकिस्तान की रियासत में किस से रुजू करें और किस से राब्ता करें और किस को अपनी दास्तान सुनाएं। उनके लिए ज़िंदगी का नाता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि चमन एक पसमानदा इलाका है। चमन के आबादी सदियों से, वहाँ के रहने वाली आबादी वो बॉर्डर के आर पार बग़ैर किसी रुकावट के हमेशा से जाती रही है। और यही नहीं, पूरे पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के लोग चमन बॉर्डर के ज़रिए माजी के अंदर इसी तरह आते और जाते रहे जिस तरह कोई बॉर्डर की कैद और बंदिश वहाँ मौजूद ना हो। और माजी के अंदर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए और इसी तरीके से बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हुकूमत ने फ़ैसला किया कि चमन के अवाम चमन के शनाख्ती कार्ड के ऊपर और कंधार के अवाम अफ़गान शनाख्ती कार्ड के ऊपर बॉर्डर से आर पार जाएंगे, जबकि दीगर सूबा बलूचिस्तान के लोग भी पासपोर्ट और वीज़े को इख्तियार करेंगे, जिसके चमन की मकामी आबादी ने खैर मकदम भी किया और पाकिस्तान के ताजरों, सिविल सोसाइटी और अवाम ने भी खैर मकदम किया कि हम एक मैकेनिज़्म दोनों मुल्कों के दरमियान बना सकें। चमन के मकामी लोगों की रिश्तेदारियाँ बॉर्डर के उस पार मौजूद हैं, वहाँ पर ज़मीनें मुश्तरका हैं, वहाँ कब्रिस्तान मुश्तरका हैं। गर्ज चमन और कंधार के रहने वाले लोगों का आर और पार आए जाए बगैर ज़िंदगी के नाते को बरकरार रखना, अपनी खुशियों गमियों को बरकरार रखना वो मुमकिन नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से चंद बासर लोगों को नवाजने के लिए यकदम हुकूमती पॉलिसी को तब्दील करते हुए ये फ़ैसला कर दिया गया कि चमन के शनाख्ती कार्ड के, चमन की मकामी आबादी
کی आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे के अंदर इस वक्त वहाँ पर हज़ारों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इसलिए कि चमन एक पसमानदा इलाका है, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं, कोई कारखाने मौजूद नहीं, ज़राअत का कोई निज़ाम मौजूद नहीं, सरकार के पास वहाँ के लोगों के लिए नौकरियाँ मौजूद नहीं। उनका वाहिद ज़रिया रोज़गार ये था कि हज़ारों की तादाद में लोग बॉर्डर पार जाकर अपने कंधों पर उठाकर कोई सामान लाकर उसको बेचकर वो अपना चूल्हा जलाते थे। और मैं शहर इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ऐवानों के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कौन शहरी ये चाहता है कि वो अपने कंधे पर 20, 25, 30 किलो वज़न लाद कर पैदल वो कपड़ा, वो कंबल, वो बर्तन और वो कोई भी खाने पीने की चीज़ वो उधर से लाकर इधर 500 और 1000 रुपए की मजदूरी करे और इतनी मुशक्क़त के बाद वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत करे। लेकिन वहाँ पर कोई सहूलत ना होने की वजह से वो मकामी आबादी ये मुशक्क़त, ये तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए अपने ख़ानदानों की कफ़ालत और अपने बच्चों को पाल रही थी। लेकिन अब उनके लिए ज़िंदगी का ये नाता बरकरार रखना भी मुश्किल कर दिया गया है। ऐसे हालात के अंदर गुज़िश्ता 7 माह से चमन के अंदर धरना जारी है, लेकिन 7 माह गुजरने के बावजूद जहाँ हज़ारों लोग धरने के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने 4 महीने वहाँ पर माल बरदार गाड़ियों, ट्रकों, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आमदोरफ्त भी बंद रखी, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इस महज़्ज़ब पाकिस्तान के अंदर, इस जमहूरी पाकिस्तान के अंदर, इस आइन के पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी ने ना इनकी बात को सुना, ना इनकी दादरसी की गई, ना इनके मसले को हल करने की कोशिश की गई। और अब वहाँ के अवाम वो इस हद तक करब, अजियत, दुख और तकलीफ में मुब्तला हैं कि उनको इसके अलावा कोई रास्ता सुझाई नहीं देता कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो फिर हम चमन से उठकर शहर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें और यहाँ पर बैठे हुए अंधे, गूंगे और बहरे हुक्मरानों को जगाने के लिए हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। इसलिए ये हमारे साथ वफद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम ये मुतालबा करते हैं कि चमन का ये जो धरने का वफद है, हम हुकूमत पाकिस्तान से और अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा करते हैं कि धरना कायदीन से मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़हाम व तफ़हीम के साथ इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। इसके साथ हम ये मुतालबा भी करते हैं कि स्मगलिंग की रोकथाम के नाम पर बासर माफियाज को नवाजने के लिए गरीब का चूल्हा बंद करने की पॉलिसी को तब्दील किया जाए। हम तीसरा मुतालबा यह करते हैं कि चमन की मकामी आबादी को नादरा के शनाख्ती कार्ड पर पार आने जाने की पुरानी सहूलत को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि चमन बॉर्डर से अपने कंधों पर सामान रख कर अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने के पुराने सिस्टम को दोबारा बहाल किया जाए और उनके चूल्हों को बंद होने से बचाया जाए। हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि माल बरदार ट्रकों, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और रोज़ाना सामान से लदे हज़ारों ट्रक जो इस मुल्क के बासर लोगों की मलकियत हैं, उनसे कस्टम लेने और उस तिजारत को डॉक्यूमेंटाइज करने और उस तिजारत को सिस्टमेटिक करने का निज़ाम तश्कील दिया जाए। हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि चमन की मकामी आबादी को बेरोज़गार होने से बचाने के लिए वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए, वहाँ पर ज़राअत और सियाहत के मौक़े पैदा किए जाएँ ताकि लोगों को अपने घरों के पास रोज़गार मुयस्सर आ सके। हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि चमन की पसमानदगी, गुर्बत और जहालत के ख़ात्मे के लिए वहाँ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की तरह जदीद शहरी सहूलतें लोगों को मुहैया की जाएँ। हम वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, रियासत के इदारों से इस बात का मुतालबा करते हैं कि चमन में धरने में बैठे हुए लोगों के पास जाकर उनके जायज़ मुतालबात को सुना जाए, उनकी अश्क सोई की जाए और उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा जाए। हम ये बात कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान, वहाँ आग और खून का खेल जारी है। बलूचिस्तान के लोग हुकूमतों की नाकस पॉलिसियों के बायस पहाड़ों पर चढ़े कि जिनके साथ इस वक्त मुज़ाकरात की और उनको कौमी धारे में लाने की बात की जाती है। आखिर क्या वजह है
کہ چمن کی مقامی آبادی کو دیوار سے لگاتے ہوئے ان کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر ریاست کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوں۔ یہ محب وطن لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، پاکستان کی سلامتی اور بقا چاہتے ہیں، اپنے خاندانوں کی کفالت چاہتے ہیں۔ ریاست ان کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ یہ خدا نخواستہ ان کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہوں، اور ان جذبات کو روکنا میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں دھرنا قائدین یہاں بیٹھے ہیں، ہماری رات بھی مشاورت ہوئی، یہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر ان کے جائز مطالبات کو عید کے بعد تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کی دادرسی نہیں کی جاتی، ان کے گھروں کے چولہے بند ہونے سے بچائے نہیں جاتے، ان کو غربت، بے روزگاری اور موت کے اندھیرے میں دھکیلنے سے بچایا نہیں جاتا، تو پھر چمن کے یہ ہزاروں لوگ بلوچستان کے دیگر لوگوں کے ساتھ شہر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے اور دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے۔ انہی اپنے خیالات، جذبات اور اپنا غم سنانے کے لیے یہ وفد یہاں اسلام آباد میں آیا ہے۔ یہاں ارباب اختیار و اقتدار سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، دلیل اور منطق کے ذریعے ان کے مسائل کو حل کیا جائے، ورنہ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ان کے پاس پھر احتجاج کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ میں گزارش کروں گا اس دھرنا تحریک کے وہاں کے قائد مولوی منان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع چمن، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ کیا ہے پشتو میں اردو میں کر رہے ہیں؟ اردو کمزور ہے، چلیں خیر مکس کر لیں، پشتو کیا حکم چل کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ نیشنل کلب اسلام آباد کے تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بعد میں جو ہمارا جو وہ میرا بھائی کاشف چودھری صاحب نے تفصیلاً اس پر بات کیا، یہ جو دھرنا ہم چمن میں جو جاری ہے 7 مہینوں سے، میں نے اس دھرنے میں بہت مشکلات اور مشکلات کے ساتھ ساتھ جو دھرنا ہے وہ پرامن طریقے سے، اور ہمارا جو احتجاج اور ریلی جو میں نے نکالا ہے وہ بہت پرامن اور جمہوری طریقے میں اندر میں نے کیا ہے، اور ابھی تک ہمارا آواز نہ کسی حکمران سنا نہیں ہے۔ آخر کار 7 مہینے سے بعد ہم اپنے عوام کو بلا جواب ہے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ آخر ہم جو 7 مہینے سے بعد جو قدم اٹھائے گا وہ میرے خیال میں وہ مجبوراً وہ سخت قدم اٹھاؤں گا، اسی وجہ سے کہ اسلام آباد کے طرف میں مارچ کروں گا، اور اس کے جو ہمارا دھرنا جو چمن میں ہے وہ چمن کے بجائے میں اسلام آباد میں آؤں گا، یہاں میں اپنے آواز اور یہاں جو دھرنا ادھر میں اٹھاؤں گا۔ یہ ہمارا آخری جو آپشن ہے۔ آپ کا جو ایک بار پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جناب شیر علی اچکزئی صاحب سینئر سیکرٹری پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ضلع چمن سے گزارش کروں گا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے
اسلام آباد پریس کلب کی ساتھیوں، ہم سب آپ کی مشکور ہے کہ آپ لوگ یہاں ہے. اور سب سے پہلے ہم کاشف صاحب چودھری صاحب کا مشکور ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے آپ لوگوں کو بلایا اور جس طریقے سے اس نے ہمارے لیے آواز اٹھائی. تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا 7 مہینے سے چمن میں جو جاری دھرنا ہے یہ پرامن دھرنا ہے. یہ دھرنے کا مطالبات کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چمن شہر بارڈر پہ جو چمن شہر ہے وہاں کا رہنے والے اور سپن بولدک کا رہنے والے اس کا رشتہ داریاں اور ان کی زمینیں بھی مشترکہ ہے، ان کا کاروبار بھی مشترکہ ہے. 75 سال سے ہم لوگوں کو آنے جانے میں کوئی دقت نہیں تھی. ایک دم آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نگران گورنمنٹ میں ایپیکس کمیٹی کے ذریعے ہمارے اوپر یہ فیصلہ مسلط کر دیا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بلوچستان میں حکومت صوبائی حکومت کی کوئی اختیار نہیں ہے. حکومت سب کو پتہ ہے ہمارے افواج پاکستان جو ہے چلا رہی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم نے پرامن وہاں پہ چمن کی 10 لاکھ آبادی ہم نے ابھی تک پرامن رکھا ہے. لاکھوں کے حساب سے وہاں پہ لوگ جو ہے احتجاج پہ دن رات پہ یہ احتجاج جاری ہے. ہمارے ساتھ یہاں تک کور کمانڈر بھی وہاں کا برگیڈیئر صاحب جو بھی ہے، ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا مطالبہ پر حق ہے. اگر ہمارے لوگوں کا مطالبہ پر حق ہے، اب 7 مہینے تک کیوں جو ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے چھوٹے تاجر لوگوں کو وہاں پہ دھرنے پہ حملہ ہو گیا، وہاں پہ ہمارے لوگوں کو زخمی کر دیا، وہاں پہ ہمارے دھرنے کی لوگوں کو اغوا کر دیا گیا ہے. تو ہم اس کا مذمت کرتے ہیں. ہم یہاں اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں ہم لوگوں نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے بات کیا. وہی اپوزیشن لیڈر کے آفس میں ہم لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے. یہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ پھر ہم محمود خان اچکزئی سے ملے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، اور کوئی تو ہمیں ملاقات نہیں دے رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے دھرنا، اگر یہ اسلام آباد اس لیے ہم لوگ آئے، میڈیا حضرات سے ہمارے مطالبہ ہے کہ ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچا جائے تاکہ وہ سن لیں. عید کی بعد ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے یہ احتجاج کو سخت کریں گے. وہاں چمن میں ہم لوگوں کے پاس عوام کی طاقت ہے. وہاں چمن میں یہ چمن کی دھرنا ان کو جو ہے کروڑوں حساب سے لوگوں کا حمایت بھی حاصل ہے. یہ دھرنے کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اس دھرنے کو ہم وہاں بھی اپنا احتجاج سخت کر سکتے ہیں. اور ہم ابھی مجبور ہیں کہ ہم اسلام آباد آئیں گے. ہم وہی دھرنے کو اسلام آباد لائیں گے. پھر ہم یہاں پہ جو ہے اسلام آباد آئیں گے. ہم ایک بار پھر ریکویسٹ کریں گے کہ ہم خدا نخواستہ نہ کوئی دہشت گردی نہ کوئی وہ ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں. ہماری یہ مجبوری ہے. اللہ پاک نے ایک قوم 2 ملکوں میں ہم کو تقسیم کیا ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. آپ نے 75 سالوں میں کوئی اس کے لیے کوئی فارمولہ بنایا؟ بس آپ ایک دم آئے، بس آپ فوجی صاحب ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بس آپ ایک دم آئے. آپ نے کس سے پوچھا ہے؟ آپ نے کسی کو اعتماد ملی ہے؟ وہاں پہ یہ جو ہمارے بارڈر پہ باڑ لگائے جا رہا تھا تو ہمارے بزرگوں کو بلایا کہ یار ہم باڑ لگائیں گے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے. پھر اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے 5 کلومیٹر پہ وہاں پہ گیٹ وغیرہ لگایا. اس نے کہا اس گیٹوں پہ آپ لوگ جائیں گے، اپنے زمینوں کو جائیں گے، اپنے روزگار کے لیے جائیں گے. پھر اس نے وہی گیٹوں کو ابھی تک بند رکھا ہے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے افسوس کے ساتھ کہ آپ لوگ پاسپورٹ بناؤ، بس آپ جو پاسپورٹ دکھاؤ چلے جائے. بھائی ہمارے شناختی کارڈ، کمپیوٹرائز شناختی کارڈ میں سب کچھ ہے.
آپ 13 جگہ ہمارے شناختی کارڈ کو کمپیوٹر کے ذریعے آپ وہاں پہ چیک کرتے، پھر ایک بندے کو آپ چھوڑتے. وہ بات نہیں ہے. آپ صرف دھوکہ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے. کاشف صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ایک سے جو ہے آپ نے ابھی ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر بلوچ نے کچھ لوگوں نے جو بندوق اٹھائے، آپ اس کو منتیں کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ چمن کی جنوبی پشتونخوا پشتون بیلٹ کا وہ بہت بڑا آبادی ہے، آپ اس کو بھی اس پہ جو ہے مجبور کریں گے کہ یہ بھی بندوق اٹھائے. آپ اس پہ مجبور کریں گے کہ پھر جو ہے اس ہمارے علاقے میں کوئی بھی حکمرانی نہیں کر سکیں گے. کیا ابھی علاقوں کے حساب سے جو چمن میں دھرنا بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ چاہیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پہ چمن میں کوئی بھی سرکاری افیسر اپنا آفس نہیں جائیں گے، کوئی بھی وہاں پہ حکمرانی نہیں کر سکیں گے، کوئی بھی بریگیڈیئر وہاں پہ نہیں آ سکیں گے. تو ہم مجبور ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کے ذریعے ان کو ہمارے جو ہے آواز پہنچایا جائے تاکہ یہ ہمارے دھرنے کا مسئلہ حل ہو. یہ ہم پرامن لوگ ہیں، یہ ہمارے جائز مسئلہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو چھوٹا تاجر ہے، یہ 20,000 کی بندے دن کو جاتے تھے، رات کو واپس آتے تھے. یہ 1500 روپے 1000 روپے کماتے تھے، اور تو اتنا اس کا نہیں تھے. تو یہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ یار ایک بندہ جو ہے 10,000 کما رہا ہے. شرم کرو. کس چیز کا 10,000 ہم لوگ کما رہے ہیں؟ ہم تو 1500 2000 1000 روپے کمانے والے لوگ ہیں. یہ جو ہے اینڈ کیری دنیا کے ہر بارڈر میں اجازت ہے. جو بندہ بارڈر جاتا ہے 20 کلو 25 کلو ان لوگوں کو اجازت ہے. یہ 20 کلو 25 لوگ لے کے آتا ہے. اس پہ آپ نے لوگوں کا جو ہے راستہ بند کر دیا. اور پھر لوگوں کا رشتہ داریاں ہے وہاں، پھر لوگوں کا وہاں پہ مجبوریاں ہے، اداگر یہاں پہ اداگر وہاں پہ. تو پھر سے جو ہے آپ لوگوں کی مہربانی. تھینک یو. خالق صاحب، امیر سنی علماء کونسل چمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کاشف صاحب سمیت آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارا موقف قوم کو دینے کے لیے یہ ذریعہ اپنایا. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں مختصراً یہ الفاظ کہوں گا کہ بارڈر سے ایپیکس کمیٹی نے جب فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے بعد پاسپورٹ اور ویزے پہ جانا ہے، تو اس وقت ہم نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ پرامن طریقے سے ہم نے ایک تحریک کا آغاز کیا. وہ تحریک کا آغاز یہ تھا کہ ہم نے پاکستانی شہری ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم یہاں پہ بارڈر پہ آنا جانا چاہتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ جو ہے پاکستان کا شناختی کارڈ جو ہے وہ بھی پاکستانی ڈاکومنٹ ہے اور پاسپورٹ بھی پاکستانی ڈاکومنٹ ہے. اس لیے اگر پاسپورٹ ہم پہ نافذ کیا جائے تو ہمارے سب سے پہلے جو ہمارے اہم مسئلہ ہے وہ ہمارے رشتوں کا. ہم ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک بھائی کا اگر ادھر ہے تو دوسرا بھائی کا اگر چمن میں ہے. تو جب ہمارے اوپر پاسپورٹ لاگو کیا جائے گا تو سب سے پہلے ہمارے رشتے متاثر ہو جائے گا. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 6 مہینے اس وقت 7واں مہینہ شروع ہے. 7 مہینوں میں ایک ماں نے اپنے بیٹی کو نہیں دیکھا ہے کیونکہ وہ رشتے یکسر کٹ گئی. اور دوسری جو ہماری بڑی مسئلہ ہے وہ ہمارے روزگار کا ہے. وہاں پر کاشف صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، تفصیلاً میں بیان نہیں کرتا ہوں لیکن مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا وہاں پہ بارڈر کے علاوہ ہمارے کوئی کاروبار ہے ہی نہیں. اور تیسری جو ہے وہ ہماری زمینیں وہاں پہ لاکھوں کی ایکڑ کے حساب سے وہاں پر ہماری زمینیں ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چلوں کہ یہ 7 مہینوں میں ہم نے جو تاریخ چلا ہے اس میں ہم نے دھرنے بھی دیے، دھرنا بیٹھا ہوا ہے. اس دھرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو ہے اس کے ساتھ مظاہرے کیے ہیں، ریلیاں کیا ہے. وہاں پہ بزرگوں کی ریلیاں کیا ہے، وہاں پہ معذوروں کی ریلیاں کیا گیا ہے. وہاں پہ ایک ریلی میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگ نکلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں چمن میں نہیں بلکہ میں یہ کہوں گے کہ صوبے کے سب سے بڑی ریلی جو تھی وہ یہ ہمارے دھرنے کی ریلی تھی. اور میں آخر میں یہ بھی کہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی اور یہاں پر ملک کے خلاف باتیں کیا جاتا ہے. کبھی کبھی جذباتی کارکنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جذباتی گفتگو کرنا پڑتی ہے، ہو جاتی ہے.
لیکن یہ ہم نے عملاً ثابت کیا ہوا ہے کہ ہم نہ اس ملک کے خلاف ہے، نہ ہم نے اس ملک کے خلاف آواز اٹھایا ہے. ہمارا تحریک قانون کے تحت اور اسلامی نظریہ کے تحت ہماری تحریک ہے، اور یہ تحریک ہم چلائیں گے اس وقت تک ہم چین سے بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے عوام غربت سے مر رہے ہیں. اور میں یہ آپ کو ایک دلخراش بات بھی بتاؤں کہ ہمارے نوجوانوں نے خودکشی کر دی ہے. بے روزگاری سے جو اپنے ماں کو شام کی روٹی نہیں لا سکے، ہمارے کئی نوجوانوں نے خودکشی کی ہے. ہماری کئی نوجوانوں نے وہاں پہ اپنے اوپر پیٹرول ڈال کر کے لوگوں نے پھر اس کو بچایا ہے. اس وقت ہم اس موڑ میں ہیں. اگر خدا نخواستہ ان حکمرانوں نے ہمارے بات کو تسلیم نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ کیا سے کیا ہو جائے گا. پھر لوگ خدا نخواستہ ریاست کے خلاف بھی بولیں گے، ریاست کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے. لیکن ہمارے یہ جو دھرنے کی کمیٹی ہے اس کی سربراہان ہے، اس کی 7 مہینے محنت یہ ہے کہ انہوں نے پرامن رکھا ہے. اس کے باوجود کہ لوگوں کی خودکشیاں بھی یہاں پہ ہوئی ہے، لوگوں کی لاشیں بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے، لوگوں کو گولی بھی ماری گئی ہے. تو یہ ہم پرامن ایک آواز حکمرانوں سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پاسپورٹ ہم پہ اگر لاگو کیا جائے گا تو ہمارے اوپر یہ بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بس میں نہیں، ہم شناختی کارڈ بنا نہیں سکتے. تو آپ لوگ پاسپورٹ ہم 1000 دن کو کماتے ہیں، کیا اس پہ پاسپورٹ بن سکتی ہے؟ کیا اس پہ ساتھ ویزا لگ سکتی ہے؟ تو ہم ریکویسٹ یہ کرتے ہیں آخر میں کہ کم از کم چمن کے آر پار لوگوں کو شناختی کارڈ پہ جانے اور آنے دیا جائے. بہت شکریہ. السلام قاری امداد اللہ صاحب امیر جماعت اسلامی چمن. نہیں بس محمد صادق صاحب بات کریں. کرسی چینج کر. صادق چکزئی صاحب صدر انجمن تاجران چمن کے. سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو ہماری آواز کو، ہم جب آئے چمن وہ سرحدی پٹی ہے جو افغانستان کے سرحد سے متصل، سپن بولدہ کندہار، یہ تمام 100 کلومیٹر اسکوائر، ایک ہی زبان، نسل، رنگ، آپس میں رشتے اللہ نے بنائی آسمانوں میں. 70 سال سے ہم اس باؤنڈری پر ہمارے آبا و اجداد آباد ہیں. بدقسمتی سے ڈیورنڈ لائن جو حوثی کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے اسی میں لکھا گیا ہے کہ ان کی نقل اور حرکت اور ان کی آپس میں رشتہ داریاں، کاروبار، رسم رواج کو اسی قانون کے تحت اس کی پامالی کی، اور گورنمنٹ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو کہیں بھی حالات میں، یعنی اگر تخت اسلام آباد اور کابل جتنی بھی شدید اور سر جنگ میں چڑھ جائے، پھر بھی یہ رسم رواج، قبائلی امور، اس کی پامالی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. یہ قانون ہے وہاں پہ. بدقسمتی سے 20 سال سے وہاں پہ ناٹو کا نظام تھا، امریکی گورنمنٹ تھے. ابھی ایک مسلمان ممالک جو شروع میں ہمارے گورنمنٹ نے بہت سی اشیاء خوردنوش کی، ہزاروں ٹرکیں جو ہے کابل تک امداد میں دیا گیا ہے. بدقسمتی سے 12 لاکھ آبادی چمن اور ہمارے آبادی مقامی لوگوں کا زمینیں اور ہمارے تمام پراپرٹی جو افغانستان میں موجود ہے، وہ پراپرٹی ہم نے خریدی نہیں، وہ ہمارے آبائی پراپرٹی ہے جو وہاں پہ موجود ہے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 7 مہینے سے جاری پرامن دھرنا جو ہم ایک کال دیتی ہے کہ احتجاج کریں گے تو ملن مارچ بن جاتا ہے. ریکارڈ توڑ دیا ہے جو بھی دھرنا پاکستان میں ہوا. دن رات لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، صرف ان کی سکی روٹی ہزاروں کی تعداد میں ہم ان لوگوں کو دے رہا ہے. بدقسمتی سے ہمارے تمام میڈیا وہاں پہ کوریج کے لیے 5 منٹ نہیں آتی.
مجھے اس بات کی حیرت انگیز اس بات کی ہے کہ میڈیا جیسا جو مسئلے کی حل ہونے کے لیے، جو ہر آواز کو اٹھانے کے لیے اور ظلم کو دبانے کے لیے جو کردار ادا کر رہی ہے، میرے خیال میں وہاں پر بااثر لوگوں کا، وہاں پر گورنمنٹ کا باقاعدہ بینڈ لگا دیا گیا ہے کہ 7 مہینے سے حتیٰ نہ سپریم کورٹ، نہ ہائی کورٹ، نہ گران حکومت نے روز اول سے ہمارے اوپر اتنا تشدد اور اٹھانے دھمکیاں مختلف الوبانوں سے ہمیں ہمارے جو جتنی آواز ہم نے اٹھایا تھا یا ہم کو یہ رحم کرنے کی ضرورت تھی، اس نے نمک پاشی کے علاوہ اور کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ نگران حکومت آنے میں گورنمنٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ پاک افغان بارڈر کندہار سے لے کر کوئٹہ تک پہلے تذکرہ اور اب پاکستانی کارڈ پہ جو ہے لوگ آمد و رفت تھی، یہ 7 سیکنڈ میں کمپیوٹرائز نظام کے ذریعے وہاں پر لاکھوں یعنی کروڑوں روپے سے مشینیں لگا دی گئی بائیو میٹرک کا، جو 50 سے زیادہ مشینیں ہیں۔ وہاں پہ تمام فیڈرل ایجنسیز کام کر رہی ہے، صرف لوگوں کو آمد و رفت کی اجازت ہے، اور 4 گھنٹے جو وہاں کے لیبرز ہے، وہ لیبرز پن بولدک اور چمن کی مشترکہ لیبرز ہے 25,000 کے قریب، ان کو 2 گھنٹے کے لیے اینڈ کیری کے ذریعے 20 کلو یہاں سے پاکستانی ایٹم، وہاں سے یوز ایٹم جیسے شیمپو ہے، صابن ہے، یہ چیزیں ایسا نہیں کہ جو لاتے ہیں، مختصر 10 اشیاء کی ایٹم ان کو اجازت دیا گیا ہے کہ آپ ہاتھ میں اٹھا لیں۔ مگر یہ ہم نے اقتدار چاہتے، نہ ہم بلوچستان کی عوام کے خلاف بولتے ہیں، نہ ہم پشتون بلوچ اس طرح کی نسل یا پنجابی سندھی نہ وہ باتیں کرتے ہیں، صرف اور صرف ہمارے روزگار جو افغانستان سے منسلک ہے، ہمارے پراپرٹی ہے، رشتہ داریاں ہے۔ ایک باپ یہ وصیت کرتی ہے کہ ہمیں اپنے باپ کے ساتھ وہاں پہ دفن دے۔ وہاں پہ ازغن تار کا مسئلہ تھا، خاردار تار 2800 کلومیٹر میں لگا دیا گیا، 2 سال ہوئی، کسی نے مذمت نہیں کیا۔ اس میں بتایا گیا کہ ہم ہر 5 کلومیٹر پہ گاؤں آتی ہے یا بڑے رقبہ ہوتی ہے یا جو آبادی ہے اس پر گیٹ دیا جاتا ہے۔ ہم خوش ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ، چیک اینڈ بیلنس ان پر کڑی نظر کیا جائے۔ ہم خوش ہیں کہ ہمارے جو ملک ہے، چاہے افغانستان ہو چاہے پاکستان ہو، میکینزم اس طرح ہے، جب کندہار آباد ہوں گے تو کوئٹہ آباد ہوگا، جب کوئٹہ آباد ہوں گے تو کندہار بھی آباد ہو۔ ہم پڑوسی ممالک ہیں، اچھے رشتے لانا چاہتے ہیں، مگر اچھی تجارت سے ہم ایک دوسرے گورنمنٹ میں اربوں روپے ہم ٹیکس دینے کی خواہاں ہے۔ ہم بار بار گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی فری ٹیکس کی بات نہیں کی، نہ ٹیکس کی معافی کا وہ کیا کہ ہم کو یہ ٹیکس ہزاروں کی تعداد میں مار بردار ٹرکیں یہاں سے جا رہی ہے افغانستان اشیاء خوردنوش اور تمام وہ چیزیں جس کی تمام پیکشیاں یہاں پر موجود ہے۔ ہمارے بیسٹ کنٹری جو ہے وہ افغانستان ہے، اس کی تاجر یہاں آ کر تو ان کو سہولت دینی چاہیے، ان کا احترام ہونی چاہیے، دہشت گردوں کا قلعہ کیما کیا جائے۔ ہم تاجر برادری، تمام سٹیک ہولڈر امن اور اپنے ملکی سلامتی، وقار کی بلندی اور گورنمنٹ کی جتنی بھی ٹیکس ہے اس کی معافی نہیں، اس کو ادا کرنے کی خواہش مند ہے۔ مگر ایک روٹس جو آمد و رفت کا روٹس ہے، کمپیوٹر شناختی کارڈ، دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارے کمپیوٹر شناختی کارڈ ایک پاسپورٹ ہے، ایک کمپیوٹر شناختی کارڈ ہے۔ کمپیوٹر شناختی کارڈ آپ اے ٹی ایم کے ذریعے جتنی بار آپ بینک جاتے، کوئی چیک کی سہولت نہیں کہ آپ چیک اس کو دے دے، تو آپ پاسپورٹ نظام جب ایک بندہ 4 مرتبہ 5 منٹ بارڈر کراس کرا کے جاتے ہیں، آتے اسکینر لگا دی گئی ہے، بائیو میٹرک ہے، تمام فیڈرل ایجنسیاں کام کر رہی ہے، کسی کی باپ کی یہ وہ نہیں کہ وہ جائے وہاں پہ کوئی ایسا حرکت کرے۔ مگر خدا را 6-7 مہینے سے جاری، نہ صوبائی گورنمنٹ نے نوٹس لے لیا، نہ ہمارے بلوچستان کے
कोर्ट ने नोटिस ले लिया आज खुद, न इस्लामाबाद में हमारे 9 मुंतखब वज़ीर आज़म साहब है, ख़बरों पे पाबंदी लगा दिया गया है, वहाँ चेक पोस्टों का बरमार है, और जो आवाज़ उठाएगा उसकी मुंह बंद कर देने की ये अरबे बदस्तूर जारी है। हम सिर्फ और सिर्फ ये, और हमारे कोई ख्वाहिश नहीं कि हम यहाँ पर आए, हमारे सिर्फ ये है कि हम इस्लामाबाद में जाकर आखिरी बात ये करा दे, अगर हमारे मसला हल नहीं किया गया हम इल्तिजा करते हैं, हम तमाम सियासी पार्टियों से, आप मीडिया की तवज्जुह से आप एक कमेटी बना दे, वहाँ पे तश्कील दिया जाए, अगर हम बुरे हैं तो हमें बता दे, अगर हमारे मसले हैं तो इस मसले का संजीदगी से मक्खी निज़ाम के ज़रिए बॉर्डर मैनेजमेंट का भी गौर किया जाए, और ये जो हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हैं, इनकी तमाम ज़िंदगी की दार मदार अफ़गानिस्तान के मेहनत कश उसकी मंडियों से है। हम कोई तख्त ताज नहीं चाहते, हमारे वहाँ पर हज़ारों की तादाद में, मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, वहाँ पुलिस फोर्स की 100 असामियों के लिए 3000 जो है वो बंदे सिर्फ जो है वो कागजात जमा करा देती है, 3000, और यहाँ के जितनी भी आबादी है, जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे वो तालिब इल्म है, वो सारे अवरेज हो चुकी, मगर नौकरियाँ 62 लोगों को, सियासी स्टेक होल्डर को, या 5-5 या 10-10 लाख रुपए में एक नौकरी बिक जाती है। आम जिंदगी की तमाम बुनियादी जो मसाइल है उससे महरूम है। ज़िंदगी की बुनियादी मसाइल वहाँ पर बाकायदा नादरा पेश में और शनाख्ती कार्ड में लोगों को लाखों रुपए पे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दिया जा रहा है। 6-7 माह से हम ये बोलते हैं कि हमें शनाख्ती कार्ड दे दे, हमें पासपोर्ट दे दे, हमको मिलता ही नहीं, मगर वो वहाँ पर ब्रोकरों का निज़ाम, एजेंट माफिया, इसका एक वहाँ पे अड्डा बन चुका है। जी कभी आपके साथ कोई राब्ता किया गया कि आप इस एहतजाज से क्या चाहते हैं, आपके मुताबिक सुने गए? एक दफ़ा कोर कमांडर साहब खुद आया था, तमाम फेडरल एजेंसीज और IGFC सारे मिल बैठ के जनाब गफूर साहब वहाँ पे आया, आसिफ गफूर साहब वहाँ पे आया, तमाम कबाइली मशरान एक जरगा मनक़िद हुआ, उसने हमारी इस बात को हमें यकीन दिलाया कि हम जाएंगे चीफ साहब के पास, वज़ीर आज़म साहब के पास, हम जाएंगे, आप लोगों का मसला हल होने देंगे, आपका मसला हम हल करा देंगे। वही फर्स्ट वकीली में वो ट्रांसफ़र हुआ। फिर कोई ऐसा अस्करी क़यादत के तमाम लेवल के कोई बंदा हमसे फिर राबिते में नहीं है, ना हमें सिर्फ इसके अलावा जब तशद्दुद करते, बंदे उठाते हैं और धमकियाँ देते कि ये धरना जो है ये उठा लो। हमारे ये धरना वहाँ पे FC क्वार्टर के बिल्कुल साथ करीब है, जो हमारे लोगों की लहर जो है वो स्टेज और FC हेड क्वार्टर है उसके बिल्कुल करीब है। नाम भी ले देता हूँ, नवाज शरीफ साहब गए बलूचिस्तान में और जी दुखों का मदावा कर दूंगा मैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी गए कि जी मैं दुखों का मदावा कर दूंगा। इदारों के सरबराहान गए कि हम बलूचिस्तान के दुखों का मदावा कर देंगे। उनको हुकूमतें मिल गई। आप क्या समझते हैं कि उनकी जो जमातें हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो की पार्टी उसमें इक़्तिदार में, और जिसने आप पर ये जुल्म मुसल्लत किया, सरफराज भुट्टो को बिलावल भुट्टो ने वहाँ पे वज़ीर आला बलूचिस्तान लगा दिया। कि इन दोनों बड़ी जमातों को भी आप एक्सपोज करें आवाम के सामने। आप जैसे आपको मालूम है, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स है, चाहे निगरान हुकूमत हो, चाहे अभी जो बनी गई सरफराज भुट्टो साहब की हुकूमत है, हमें ये बार बार हम उसको इल्तिजा करते, मरकब बेचते, बड़े लोग उनके पास जाते, वो कहता है कि ये वो पाक का वो है कि आप जाए इस्लामाबाद में। हम कल नहीं परसों जो है वो उमर अयूब साहब से अपोजिशन लीडर से मिले, उसने कहा कि असम्बली इजलास में हम इसी इशूज़ पे बात करेंगे, इस एजेंडा को हम उठा लेंगे।
تو اسی طرح ایسی وہ افراد یا شخصیات آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ہمارے اس غریبوں کا مسئلہ، یہ صرف وہاں پہ جو متاثر ہوئے وہ در پدر وہ بندے جو 1000 روپے کما رہا تھا، اگر یہ بڑے مگرمچھ تھے تو مسئلہ تب تک حل ہوگا۔ یہ دیکھیے جی، میں اس میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے ہم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف صاحب اور دیگر تمام سیاسی قائدین سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چمن کے مظلوم متاثرہ لوگ ہیں، اور یہ بغیر کسی سیاست کے بلا تفریق وہاں کی تمام سول سوسائٹی، وہاں کی سیاسی جماعتیں، تاجر، ٹرانسپورٹر، دینی جماعتیں، یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ متفق ہیں صرف چمن کے عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے۔ اس لیے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کراچی سے خیبر تک ان کی آواز کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے اور ریاست کے اداروں کے سربراہان سے کہ ان مظلوموں کی آواز کو سنا جائے اس سے پہلے کہ یہ آتش فشاں پھٹے۔ یہ اسلام آباد آئے ہیں، یہاں انہوں نے حکومتی زعماء سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان سے ملیں، آصف علی زرداری صاحب ان سے ملیں، مقتدر قوتیں ان سے ملیں، اور ہم ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم بلوچستان کو آگ اور خون کے کھیل سے بچاتے ہوئے چمن کے لوگوں کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع دے سکیں۔ بصورت دیگر ظاہر جب حالات ان قائدین کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے تو پھر ریاست کے اندر امن قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ 3 اعتراضات جو ہیں پاکستان افغان جو تجارت جو بند ہوئی ہے اس کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو چیزیں اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں اس کو اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے لے کے جایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے جو چیزیں جاتی ہیں یہ کنٹینر پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں تو ہمارے ٹیکس کے نظام کو برباد کرتے ہیں۔ تیسرا دہشت گردی کا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ دیکھیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ان قائدین کا واضح موقف ہے کہ یہ حکومت کا معاملہ ہے۔ یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی مال بردار گاڑیوں کی باثر مافیاز کی سرپرستی میں اس وقت بھی جاری ہزاروں ٹرکوں کی آمد و رفت اور وہاں کسٹم کو چھپانے کی بات نہیں کر رہے، یہ تو اس میکانزم کو درست کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں وہاں کی مقامی آبادی اور وہاں کی مقامی آبادی کے روزگار کو بچانے کی۔ مافیاز کے یہ خلاف ہیں، اور یہ مافیاز اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں، بلوچستان کے اقتدار کے ایوانوں اور ہمارے ارباب اختیار کے اندر موجود ہیں۔ یہ بیچارے تو اسی کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے میدان میں موجود ہیں۔